तब शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी और इनके साथियों ने और बिलखुसूस कुछ उलमा ने उनका साथ दिया और पूरे पाकिस्तान के अंदर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इनकलाब बर्पा किया था उसकी अवेयरनेस आम डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने इस अमल को जरूरी समझा कि एक प्लेटफॉर्म दे जिसमें ये नौजवान अपनी एनर्जीज को अपने सही डायरेक्शन को पहचाने। और बड़ा जो काम मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर वो तंजीम की बुनियाद रखना और नौजवानों को यकजा करना जो तमाम लिसानी बुत से तमाम इलाकाई बुत से बालातर हो के सिर्फ और सिर्फ खुदा और इमाम ज़मान के लिए काम कर रही है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप सबको रमजान स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तारीख उन हस्तियों को हमेशा याद रखती है जो अपने अमल और फिक्र से नई राह मुतय्यन करते हैं, जुल्म और जबर के अंधेरों में चराग बनकर जलते हैं और अपने जद्दोजहद से आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बनते हैं। डॉक्टर शहीद मोहम्मद अली नकवी सफीर इनकलाब भी जो है उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती अजीम जो है ना हस्ती थे, जो ना कि सिर्फ एक मिल्लत के सच्चे खादिम थे बल्कि उनके शहादत का जो अहद है वो हमें बेदारी, मुजाहिमत और जो है ना अपने दीन की पासदारी, दीन की अक़दार की पासदारी का दर्ज देते हैं। आज 7 मार्च उनकी बरसी का दिन है और आज हम उनके जो मिशन और विजन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान मौजूद है। इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान मरकजी सदर ISO के जो है ना शोबा तालिबात के रूह रवां ख्वाहर हीरा अली रूहानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ख्वाहर साहिबा। बहुत पहले तो हम आपके जो है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया। ख्वाहर साहिबा, हमें मालूम है डॉक्टर शहीद अली नकवी जो है ना अलकाबात में से एक लक़ब उनका सफीर इनकलाब है, तो क्या आप हमारे नाज़रीन को जो है ना आगाह करेंगे कि उनका जो है ये लक़ब कैसे मिला? बहुत शुक्रिया टीवी न्यूज़ का कि आप लोगों ने यहाँ पे मौजूद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। खुदावंद मुताल अपनी लारिफ किताब जो उल्टी किताब मक़नून व मस्तूर इरशाद फरमाते हैं, और तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को खुदा की तरफ बुलाए। अगर हम जो आपका सवाल है कि शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी को सफीर इनकलाब क्यों कहा जाता है, तो इससे पहले मैं मुकद्दमाती तौर पे ये बात करना चाहूँगी कि जब 1976 के अंदर दुनिया के अंदर ईरान के अंदर बिलखुसूस इमाम जो है खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकलाब बर्पा किया था, तो आपको पता है कि उसके असरात तमाम वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उस पर पड़े थे। यानी मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जितने भी कंट्रीज थे उनसे एक इंस्पिरेशन उन्होंने लिया था। अपनी आज़ादी की जो तहरीकें हैं उसकी तरफ यानी उन्होंने स्टार्ट की थी, तहरीक स्टार्ट की थी। तो पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात मुरतब हुए और तब 1976 के अंदर शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी जो थे वो ISO पाकिस्तान के मरकजी सदस्य हैसियत से अपनी सर्विस दे रहे थे। तो जो पाकिस्तान की आवाम थी, आम आवाम हल्कों तक यानी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी जो इनकलाब ईरान के बारे में जो है आम लोग जो काम के लोग हैं वो नहीं जानते थे। तब शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी और इनके साथियों ने और बिलखुसूस कुछ उलमा ने उनका साथ दिया और पूरे पाकिस्तान के अंदर इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इनकलाब बर्पा किया था उसकी अवेयरनेस आम आवाम तक पहुंचाई। उसके लिए जो है चंद स्टेप्स उठाए थे, मैं चीदा एक दो अर्ज करना चाहूंगी। पहले जो स्टेप था कि उन्होंने जो इमाम की तौज़ीह मसाइल थी उसका तर्जुमा किया और आम अवामी जो हल्के हैं उन तक पहुंचाया, स्पेशली जो है तर्जुमा किया और उनके साथ जो है आगा सफदर हुसैन नजफी साहब ने साथ दिया। उसके साथ इस्लामी जो थी यानी विलायत फ़क़ीह की जो बुक थी उसको नशर किया गया। उसके साथ ही साथ यानी जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि हमेशा मजलूम का
ساتھ دو اور ظالم کے خلاف ڈٹے رہو۔ اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہوں نے 1978 کے اندر جب شاہ کا پاکستان کا وزٹ تھا، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے دوستوں نے ایک پوسٹر چھپوایا اور اس میں مینشن تھا کہ ہم قاتل شاہ کا پاکستان میں استقبال نہیں کرتے۔ تو یعنی جو انقلاب ایران تھے اس کے جو صحیح متعارف یا اس کی صحیح روح، اس کی صحیح فکر سے جس نے پاکستان کی عوام کو، نوجوان نسل کو جو روشناس کروایا، وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شخصیت تھی۔ اس وجہ سے بھی ان کو شہید جو ہے اسپیرٹ ملک انقلاب جزاک اللہ۔ فار صاحبہ، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ جو ہے جب ایران میں انقلاب کا دور تھا تو وہ جو ہے نا ایز اے مرکزی صدر وہ کام کرے تھے پاکستان میں، ایسے ہی بات ہے۔ تو آپ ان کے جو ہے نا تنظیم جو انہوں نے بنایا ہے، امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے وہ فاؤنڈر ہیں، تو تنظیم بنانے کا ان کا جو بیسک مقصد کیا تھا؟ اس سے بھی میں جو ہے اس سوال کے جواب میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جب آغائے رہبر سید علی خامنہئی ایران کے اندر پاسداران انقلاب بنا رہے تھے تو تب بھی لوگوں نے سوال کیا آغائے رہبر سے کہ ایران کے اندر اتنے مجتہدین ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، اتنے حوزے ہیں، تو پھر ایک تنظیم بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آغائے رہبر اس کا آنسر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے جو 100% نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اس میں سے 1% جو نوجوان نسل ہے وہ مدارس کے اندر آتے ہیں، اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی تربیت کرتے ہیں، جبکہ ہماری 99% جو نوجوان نسل ہے وہ یونیورسٹیز، کالجز اور اسکولز کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب یہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے یا مہم ترین ہے؟ تو وہ نوجوان جو 99% ہیں اور مختلف یونیورسٹیز اور مختلف اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تربیت بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اسی طرح ایک تو میں نے جو اسٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی یا اس تنظیم کا جو وجود آئے وہ انسپریشن تھا انقلاب ایران سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مقاصد تھے، اس میں سب سے پہلے جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ ہمارے جو نوجوان نسل تھی وہ مختلف دگوں میں تقسیم تھی، ان کو یکجا کرنا اور ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا، کیونکہ اس ٹائم مختلف جیسے سندھی، بلوچی، پٹھان اس طرح کے دگوں میں تقسیم تھے اور ان کی انرجی جو ہے صحیح وے میں یوز نہیں ہو رہی ہے نوجوان نسل کی، اور ان کی جو ہے ڈائریکشن یا سم جو ہے وہ بھی معین نہیں، یعنی ان کے لیے کوئی رہنما بھی نہیں تھے۔ تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اس عمل کو ضروری سمجھا کہ ایک پلیٹ فارم دے جس میں یہ نوجوان اپنی انرجیز کو، اپنے صحیح ڈائریکشن کو پہچانے اور یوٹیلائز کریں۔ دوسرا جو مقصد تھا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے اس تنظیم کو بنانا کہ اس وقت جو نظریات تھے وہ سالم نہیں تھے نوجوانوں کے۔ آج بھی دیکھیں پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں یا پورے ورلڈ میں تو جو بہت سارے جو ویسٹرن تھاٹس ہیں، ویسٹرن تھیوریز ہیں، الہادی جو باطل نظریات ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے اندر پینیٹریٹ کر چکے ہیں۔ تو تب بھی جو ہے نظریات کو سالمیت بخشنے کے لیے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اس پلیٹ فارم کا جو ہے تعارف کروایا اور اس کا قیام عمل میں لایا۔ تیسری چیز جو ہے وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اسٹوڈنٹس کے حقوق اور ان کی فکری بیداری کے لیے اس جو ہے تنظیم کی بنیاد رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر جو ملت تشیع پاکستان کے نوجوان ہیں ان کی شمولیت کرنا عالمی تحریکوں میں، یعنی شیعہ جتنے بھی ورلڈ وائڈ جتنے بھی تحریکیں ہوں گی اس میں شیعہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا شیعہ جو نوجوان ہیں اس کی شمولیت کے لیے جو ہے اس تنظیم کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ نصف صدی ایسو پاکستان کو سرزمین پاکستان، ملک عزیز پاکستان میں ہو چکے ہیں، اور بہت سے ہنرمند افراد اس تنظیم نے جو ہے وطن جو ہے عزیز کو جیے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خان صاحبہ، پاکستان میں ان کے جو ہے نا جو تنظیمی ان کے جو ہے نا خدمات کے علاوہ ان کے اور جو ہے جو خدمات لازوال ہے، بہت زیادہ ان کے خدمات رہے ہیں، اس میں جو ہے چند ایک آپ جو ہے نا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے تو ایسے بہت سارے کارنامے ہیں، چند میں بیان کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے اگر ہم شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسی شخصیت ہے جو حال، ماضی اور مستقبل کا ادراک رکھنے والی شخصیت ہے۔
انہوں نے ایسے وقت میں کام اسٹارٹ کیا پاکستان کے اندر جب ملت تشیع بہت ایسے مسائل اور بحران کا شکار تھا. یعنی انہوں نے صرف ایک میدان میں نہیں، ہر میدان میں اپنا کردار ادا کیا اپنی مظلوم اور محکوم جو قوم ہے اس کو ترقی کروانے کے لیے. یعنی ہر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر میدان یا ہر سیکٹر جس کا ابتدائی کام ہوتا ہے وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے کیا ہے. جیسے سب سے پہلے اگر میں بیان کرنا چاہوں تو دیکھیں نوجوان کا کلیدی کردار ہوتا ہے تحریک لانے میں، انقلاب برپا کرنے میں. تو ان کی ایک بڑا جو کارنامہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر وہ تنظیم کی بنیاد رکھنا اور نوجوانوں کو یکجا کرنا جو تمام لسانی بدھ سے تمام علاقائی بدھ سے بالاتر ہو کے صرف اور صرف خدا اور امام زمان کے لیے کام کر رہی ہے. اور دوسرا جو ہے انہوں نے تعلیمی میدان میں بڑا کارنامہ انجام دیا کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اسکالرشپس کا اجرا کیا اور الحمدللہ آج بھی بورڈ آف لٹریسی کے نام سے اسکالرشپ یعنی پورے پاکستان کے اندر نیڈی اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایجوکیشن سسٹم بنائے، نیٹ ورکنگ کی اور ساتھ ساتھ ایک اسلامک ایجوکیشن سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے وہ انہوں نے تعارف کروایا. یعنی وہ تعلیمی میدان میں ماشاءاللہ سے خود MBBS ڈاکٹر تھے تو انہوں نے تعلیمی میدان میں بھی بہت سارے کارنامے سر انجام دیے جیسے ان میں سے چند میں نے بیان کیا. دوسرا کارنامہ جو ہے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے فنی اور فلاح و بہبود کے جو ادارے تھے ان کی بنیاد رکھی. اسپیشلی جو بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پہ سکلز کی کمی ہے، غربت ہے، ایسے علاقوں میں انہوں نے دستکاری اور سکلز کے لیے بہت سے جو ہے مواقع پرووائڈ کیے اور بہت سی فاؤنڈیشن، امدادی فاؤنڈیشن بھی بنائے جو کیا کریں وہاں کے لوگوں کو سکل سکھائیں اور جو ہے غربت ان سے دور ہو اور وہ تعلیمی میدان میں انٹر ہو. اس کے علاوہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے جو کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی جو ہے ثقافت کا پرچار کیا. یعنی ہم سب کو پتا ہے کہ آج جو وار ہے کلچرل وار ہے، تب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے اسلامی جو ہے ثقافت کا پرچار کیا. ویسے تو بہت سارے خدمات ہیں لیکن چیدہ ایک دو بیان کریں گے. ماشاء اللہ جزاک اللہ. آپ یہ بھی جو ہے نا بتائیں گے کہ اتحاد بین المسلمین میں جو ہے نا ڈاکٹر شبیر کے کیا کردار رہے ہیں؟ اس میں بھی ماشاءاللہ سے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا بہت اچھا کردار رہا ہے. جیسے وہ ایک ڈاکٹر تھے، ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ایک مسیح جیسا ہوتا ہے. شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے جو ہے فلاحی و بہبود کے جتنے بھی کام تھے وہ بغیر کسی تفرقے کے سب کے لیے اپنے سروسز پرووائڈ کی. اس میں ہم اگر بیان کریں تو شہید ڈاکٹر محمد علی سب سے پہلے انہوں نے جو ہے اسلامی جو اقدار ہیں، اسلامک ویلیوز، اسلامک پرنسپل اور اسلامک ٹیچنگ جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. دوسری چیز وہ کانفرنسز اور ڈائلاگ وغیرہ رکھتے تھے بین المذاہب کے درمیان تاکہ جو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو. یعنی کانفرنس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو بلاتے تھے. آپ دیکھیں پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس مطابق ہم سب جتنے دور ہوں گے تو ہمارے درمیان تفرقہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے اس راہ پہ الحمدللہ ہم چل رہے ہیں کہ بہت سے جو ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت سے کانفرنسز، ڈائلاگ اور پروگرامات میں ہم شرکت کرتے ہیں. اور تیسری چیز جو انہوں نے کی کہ فلاح و بہبود کے کام چاہے وہ صحت سے ریلیٹڈ ہوں، تعلیم سے ریلیٹڈ ہوں یا غربت کو ختم کرنے سے ریلیٹڈ ہوں، اس میں بھی شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے صرف ملت تشیع کے لیے تمام مذاہب کے لیے کام کیا. اور سب سے بڑھ کر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی جو ہیں ہیومن رائٹس کا پرچار کیا ہے کہ ایک انسانی حقوق کیا ہیں اور اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسری جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ جو ہے مسلم رائٹس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا کہ کس طرح اگر پاکستان کے اندر بہت سارے مکاتب فکر ہیں تو سب کے رائٹس کیا ہیں. تو یعنی مذہبی جو ہم آہنگی ہیں انہوں نے سب کو ایک پلیٹ فارم میں جس طرح نوجوان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا، اسی طرح ایک ایسا پلیٹ فارم بھی بنایا جس میں تمام مذاہب کیا ہوں ایک ساتھ مل بیٹھ کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں. سبحان اللہ. خواجہ صاحبہ آپ یوں تو جو ہے انہوں نے ایک جو ہے بہترین پلیٹ فارم امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نام سے جوانوں کے لیے دیے ہیں اور اتحاد بین المسلمین میں بھی انہوں نے اپنا بہترین کردار ادا کیا. کیا آپ جو ہے نا آج کے جوانوں کے لیے ان کے فرامین میں سے چند ایک فرامین عرض کریں جو آج کے جوانوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے؟ سب سے پہلے اگر شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ایک شخص نہیں ایک سمندر تھے اور ایسے سمندر جس کے ہزار ساحل ہیں.
شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسے عالم تھے جو بغیر یعنی ایسے نوجوان تھے جو بغیر ابا کبا کے کام کرتے ہیں، یعنی ایسے عالم تھے. تو آج جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں سب سے پہلے اگر ہم شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شخصیت کو دیکھیں تو وہ خود ایک آئیڈیل ہیں. آج دیکھیں وہ MBBS ڈاکٹر تھے. ہم پاکستان کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ MBBS جو ہے جو ہے ڈگری سمجھی جاتی ہے، لیکن دیکھیں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا ویژن دیکھیں کہ وہ ساتھ ساتھ MBBS بھی انہوں نے کیا اور ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی کہ نصف صدی پاکستان کے اندر کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بہت سارے نوجوانوں کی جو ہے تعلیمی تربیت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ یعنی جو تربیت ہے اس کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی وہ بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم شہید ڈاکٹر نقوی کے جو ایک فرمان ہے مجھے بہت پسند ہے، میں اپنے تنظیمی حلقوں میں بھی یہ بیان کرتی ہوں اور تمام جو نوجوان ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ شہید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اساس اور بنیاد مضبوط ہونی چاہیے تاکہ عمارت دیر پا ہو. جیسے ہم آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں تو اس کی بیسک جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے تاکہ وہ عمارت دیر پا ہو. تو آج ہمیں اور تمام نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے اساس اور بیسک جو ہے اس کو مضبوط کریں. اس کے علاوہ جو ہے امام علی علیہ السلام کا ایک قول میں ریلیٹ کروں گی ان کی قول سے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دکان جو ہے سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے. تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے جو ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ شخصیات کی بات کرتے ہیں، درمیانی ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ واقعات کی بات کرتے ہیں، اور جو عظیم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یا بڑے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نظریات کی بات کرتے ہیں، اور عظیم لوگ کچھ نہیں کہتے بلکہ خاموشی سے عمل پیرا ہوتے ہیں. اور آج آخری فرمان میں کو کرنا چاہوں گی کہ آج دیکھیں ہمارے نوجوانوں کے اندر ویسٹرن تھاٹس بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکے ہیں کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اس طرح سے ہے اور ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ بڑا مایوس ہے. یعنی وہ اسٹرگل نہیں کرتا، یعنی ہم اسٹرگل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیلنجز کو فیس کرنے سے گھبراتا ہے. تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا یہ بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ شہید فرماتے ہیں کہ با خدا تم میں سے ہر کوئی شخص اتنی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اگر ایمانداری سے کام کرے تو با خدا اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ معاشرے کو بدل سکتا ہے. اور یہ دیکھیں امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے 313 سپاہیوں کی ضرورت ہے اور اس میں بھی زیادہ پروٹوکول نوجوان کو دیا جاتا ہے. اور ہم نے جو پہلے بیان کیا کہ جتنے بھی عالمی تحریکیں ہیں اس میں بھی سب سے جو اہم اور پازیٹیو رول رہا ہے وہ نوجوان کا رہا ہے. یعنی آج کے ہمارے نوجوان میں اتنی صلاحیت ہے اگر وہ ایمانداری سے کام کریں تو وہ معاشرے کو بدل سکتا ہے. جی بے شک یہ صحیح ہے. آج کے جوانوں کے لیے جو ہے نا ان کی زندگی ایک رول ماڈل ہے ہر لحاظ سے، کہ آج کے اسٹوڈینٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے فیلڈ میں، یعنی آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، تو آپ اپنے اسپیسیفک فیلڈ میں ہی جو ہے نا وہ لمیٹڈ ہو کے نہ رہیں. آپ جو ہے نا دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور جو ہے نا سوشل جو رستہ ہے، سوشل جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں بھی اپنا جو ہے نا رول پلے کریں. ہر فیلڈ کو ساتھ لے کے چلے تبھی جو ہے نا ایک انسان کامل کہلایا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے جو ہے نا ساتھ جو ہے نا ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی ہمارے لیے